बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सारी मखलूक़ात के लिए नबी रहमत बनाकर भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी व करीमी उस सनफ़े नाजुक पर क्यों साया फगन न होती, जिसको दुनिया आप गीना जैसी लतीफ़ो नाजुक शय के साथ तशबीह देती है, बल्कि नरमो नाजुक शय के साथ दुनिया वालों की रियायत व एहतमाम भी ज्यादा होता है। तो आपके रहमो करम से औरत क्यों महरूम होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में औरत की रियायत और उसकी सनफ़ी नज़ाकत के साथ अहकाम मौजूद हैं। मौजूदा दौर का इस सनफ़े नाजुक के साथ ये अलमिया है कि उसने औरत को घर की मालिका की बजाय शम्अ महफिल बना दिया है। उसकी निस्वानियत और नज़ाकत को तार तार करने के लिए ज़ीनत बाजार और अपनी तिजारत के फ़रोग़ का आला कार और जरिया बना दिया। औरत के लिए पर्दा के हुक्म में दरअसल उसकी नज़ाकत की रियायत ही मकसूद है कि उसे मुशक्कत अंगेज कामों से दूर रख कर उसको दरोने खाना की सिर्फ जिम्मेदारी सौंपी जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब में औरतों के ताल्लुक से फरमाया है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और इन औरतों के साथ खूबी के साथ गुज़रान किया करो। सनफ़े नाजुक के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फरमाई वो ये हैं। नसीहत नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनफ़े नाजुक के साथ बेहतरीन बर्ताव की ताकीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनफ़े नाजुक के साथ बेहतरीन सलूक और बर्ताव की ताकीद की। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव और उनके साथ हुस्न सलूक फरमाते। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों के साथ नेकी, भलाई, बेहतरीन बर्ताव, अच्छी मुआशरत की ताकीद फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और मैं तुम में अपनी खवातीन के साथ बेहतरीन बर्ताव करने वाला हूँ। बारिवायत तिरमिज़ी। और एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको औरतों के बारे में भलाई की नसीहत करता हूँ। बारिवायत मुस्लिम। और एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक और बेहतरीन बर्ताव को कमाले ईमान की शर्त करार दिया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में उस आदमी का ईमान ज्यादा कामिल है जिसका इखलाकी बर्ताव सबके साथ और खास तौर से बीवी के साथ जिसका रवैया लुत्फ़ो मोहब्बत का हो। बारिवायत अल मुस्तदरिक। नसीहत नंबर 2, बीवियों के साथ आपका दोस्ताना बर्ताव। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अज़वाज के साथ किस तरह बेतकल्लुफ़, पुरलुत्फ़ और दोस्ताना ताल्लुकात थे, इसका अंदाजा इन वाक़ियात से लगाया जा सकता है। पहला वाक़या, एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जब तुम मुझसे राजी होती हो और जब तुम मुझसे नाराज होती हो, दोनों हालतों का इल्म मुझे हो जाता है। हजरत आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, किस तरह इल्म हो जाता है? आपने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो ला व रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम के अल्फाज से कसम खाती हो, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो ला व रब्बी इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम के अल्फाज से कसम खाती हो। उस वक्त तुम मेरा नाम नहीं लेती बल्कि हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो। हजरत आयशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, नाम के अलावा कुछ नहीं छोड़ती। बारिवायत बुखारी। दूसरा वाक़या, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे और उनकी बारी का दिन था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक हलवा पकाया और हजरत सौदा के घर पर लाई और लाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, और हजरत सौदा भी सामने बैठी हुई थीं। उनसे कहा कि तुम भी खाओ। सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये बात गिरान लगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मेरे यहाँ बारी का दिन था तो फिर ये हलवा पकाकर क्यों लाई, इसलिए उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। हजरत आयशा ने हजरत सौदा के मुंह पर मल दिया। हजरत सौदा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान में है कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो तुम भी बदले में उसी के बकदर बुराई करो, लिहाजा बदला में तुम भी उनके मुंह पर हलवा मल दो। चुनाचे हजरत सौदा ने थोड़ा सा हलवा उठाकर हजरत आयशा के चेहरे पर मल दिया।
اب دونوں کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس دوران حضرت عمر کی آمد ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو منہ دھونے کے لیے کہا۔ باروایت مسند ابی یعلا اور مسند عائشہ۔ تیسرا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ایک دفعہ ہمارا دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہو گیا۔ باروایت ابو داؤد۔ چوتھا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی۔ باروایت مسلم۔ پانچواں واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح و رخصتی کے بعد آپ کے پاس آ جانے کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھیں۔ جب حضرت گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپتی تو آپ ان کو میرے پاس بھجوا دیتے اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ باروایت بخاری۔ نصیحت نمبر 3، عورت پر ظلم و زیادتی کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک کو مارنے پیٹنے یا اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے اور پھر دوسرے دن جنسی میلان کی تکمیل کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ باروایت بخاری۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ اور جب تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو اور نہ برا بھلا کہو اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع آ بھی جائے یہ گھر میں ہی ہو۔ باروایت ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والوں کو خراب لوگ فرمایا۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ باروایت ابن حبان۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ باروایت مسلم۔ نصیحت نمبر 4، عورت کے حقوق کی رعایت کی تاکید۔ جس طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اسی طرح مرد کو بھی عورت کے لیے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہے، چونکہ ارشاد باری عز و جل ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ان پر ہے دستور کے مطابق، سورہ البقرہ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ تو میرے تمام حقوق کی ادائیگی کرے، حالانکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ باروایت سنن الکبریٰ للبہقی۔ یعنی جس طرح مرد کو ہر اعتبار سے عورت پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اسے اخلاق کے اعتبار سے بھی اس پر فضیلت ہونا چاہیے۔ ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے زینت کرے، اسے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے زینت کروں۔ باہوالا الفتاوی الہندیہ۔ نصیحت نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرات انبیاء اہل خانہ کی ضروریات کا خیال کرتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی بیمار حالت میں ہیں، انہیں سردی لگی اور وقت کے پیغمبر آگ ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ پروردگار کو پسند آیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے، گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں معمولات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے سر سے جوئی نکالتے، اپنی بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی خدمت خود کر لیتے، اپنے جوتے سی لیتے اور وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھر میں کرتے ہیں۔
اور وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے ہوتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا وہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ باروایت ترمذی۔ نصیحت نمبر 6، بچیوں کی پرورش کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پوری صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم کیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگو آر باور کیا جاتا، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کے سبب سے جو اسے دی گئی۔ سورہ النحل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرہ میں بلند مقام عطا کیا بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کروا دیں گی۔ باروایت ابن حبان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ باروایت ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ باروایت بخاری۔ نصیحت نمبر 7، عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم۔ نہ صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ بہترین سلوک اور برتاؤ کا حکم دیا بلکہ اس کی کمی کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکالیف کو انگیز کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑی منفعت رکھ دے۔ سورہ النساء۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبغوض نہ رکھے کہ اس کی کوئی عادت ناگوار خاطر ہے، اس لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ باروایت مسلم۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کے صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کار مذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں، بہو، ساس، بیوی وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریم طرز عمل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔